बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले गुजारिश ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह से मेरा और आपका राब्ता बरकरार रहेगा और मेरी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहेंगी। इमरान खान साहब के हवाले से एक बार फिर से बात करनी है जी, जो कि दोबारा से फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। क्या इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है? जो उन्होंने गुफ्तगू की है सहाफ़ियों के साथ, उसमें एक बार फिर से उन्होंने आर्मी चीफ और डीजीआई का नाम लेकर बहुत सख्त बातें की हैं। अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में वो खासा धीमा लहजा अपनाए हुए थे और कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से तनकीद करना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, वो जारी है, उसका पहला सेशन था और शुनीद ये है कि कुछ आइनी तरमीम करने की कोशिश में है हुकूमत। गालिबन चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसी होगी, इस बारे में कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा बलूचिस्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात का। कुल 39 अफराद उसमें जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, और ज़्यादा तादाद इनमें पंजाबियों की थी। गो कि ये तमाम पाकिस्तानी थे। लिसानियत की बुनियाद पर फ़र्क नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से वहाँ पर वाक़या पेश आया कि बस से उतार कर इन निहत्ते मज़दूरों को, गरीब लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। कुल बलूचिस्तान के 10 अजला में ये मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन 4 बड़े वाक़यात हैं। मूसा खेल में हुआ है, कल्लात में हुआ है, उसके बाद से ऑपरेशन भी जारी है वहाँ पर पाक फ़ौज की जानिब से, जिसमें 14 जवानों ने जाम शहादत अब तक नोश किया है और 21 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। हमारी पाक अफवाज लायक तहसीन हैं, जो कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, अपनी जानों का नज़राना पेश करती हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने की एक बात यह है कि इस तरह के वाक़यात पेश क्यों आ रहे हैं, कहाँ पर लैग कर रही है हुकूमत, कहाँ पर लैग कर रही है? क्या पॉलिटिकली कोई फेलियर है? क्या पॉलिटिकली इन लोगों को इंगेज नहीं किया जा रहा? ये तमाम तर चीज़ें जो है वो देखने की हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। और ऐसे वक्त में दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आना, जब नवाब अकबर बुगटी की बरसी मनाई जा रही थी, 26 अगस्त के ही रोज़ एक फ़ौजी ऑपरेशन के नतीजे में नवाब अकबर बुगटी शहीद हो गए थे, और उनकी बरसी के मौके पर इस तरह के वाक़यात होना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। अपना काम फोर्सेस तो कर रही हैं, लेकिन हुकूमत को भी सियासी तौर पर अपना काम करने की ज़रूरत है। इन इलाकों में क्या फ़ौजी ऑपरेशन से मामलात हल हो सकते हैं? नहीं। फ़ौजी ऑपरेशन शायद इन तमाम तर मसाइल का हल नहीं है। इन लोगों को पॉलिटिकली भी इंगेज करना पड़ेगा, और स्पेशली वो अनासर जो कि लापता अफराद के मामले पर एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, आज वो कहाँ पर हैं? ये तमाम निहत्ते लोगों को, मासूम लोगों को कत्ल कर दिया गया है, वो अब एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये भी मुल्क दुश्मन अनासर हैं, फॉरेन फंडेड लोग हैं, जो कि कठपुतलियों की तरह नाचते हैं उनके इशारों पर पैसे लेकर, और पाकिस्तान के खिलाफ ये तमाम चीज़ें करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पाक अफवाज को, जो कि जान की कुर्बानी पेश कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि पॉलिटिकली यहाँ के लोगों को इंगेज किया जाए, और यहाँ के लोगों को जो है वो सियासी सतह पर लाकर उनसे बातचीत की जाए और इन मामलात को हल किया जाए। ये मैं इस हवाले से बलूचिस्तान के अफसोसनाक वाक़यात के हवाले से कुछ बात करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब के बयान के हवाले से। इमरान खान साहब ने बहुत सख्त बातें एक बार फिर से कर दी हैं। उन्होंने आर्मी चीफ का और डीजीआई का नाम लेकर उन्होंने सख्त बातें की हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे पहले भी 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई थी, और जेल में चौथी बार मेरा मामला तब्दील कर दिया गया है। वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आर्मी चीफ और डीजीआई होंगे। एक बार फिर से इमरान खान साहब ने जनाब ये बात की है, और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। मैं गुज़श्ता व्लॉग में मैंने बात की थी ना, आपसे जिक्र किया था कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें मुमकिन तौर पर चल रही हैं, जो इमरान खान साहब इतना पॉजिटिव वे में बिहेव कर रहे हैं, मुस्कुराहट के साथ जवाब दे रहे हैं, और तमाम तर जो है वो उनका लहजा, उसमें खासा धीमापन दिखाई दे रहा था। लेकिन आज एक बार फिर से सख्त लहजे में उन्होंने बात की है। कहते हैं कि अगर कोई बात होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए होगी। अच्छा, ये क्यों है, इस बारे में मैं आता हूँ। पहले मैं वो चंद अहम बातें आपके सामने रख दूँ जो कि इमरान खान साहब ने की हैं। ये 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समात के दौरान अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि कहा यह जा रहा था कि मोहसिन नकवी ही वो शख्सियत है जिन्होंने
جو 22 اگست کا جو جلسہ تھا اس کو کینسل کرانے میں اور یہ تمام تر معاملات ہینڈل کرنے میں، ڈیل کرنے میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اعظم سواتی کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا اور انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کی تھی۔ اب محسن نقوی جو کہ ممکنہ طور پر ایک برج کا کردار ادا کر رہے تھے، انہیں تنقید کا نشانہ عمران خان بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس انسان نے $5 ملین مالیت پراپرٹی دبئی میں بیوی کے نام پر کی ہے، یہ گندم سکینڈل میں ملوث ہے، ملک کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن اس نے کروایا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، یہ کرکٹ کو تباہ کر چکا ہے۔ بلوچستان اور ملک میں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے، ہر روز کے پی اور بلوچستان میں شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ان سب کا ذمہ دار خان صاحب نے محسن نقوی صاحب کو قرار دیا ہے، انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کر دیا، بنگلہ دیش سے پاکستان کو شکست ہو گئی، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے جہاں پر فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہاں پر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں خان صاحب کہ فوج ہم سب کی ہے، ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ خودکشی ہے، مجھے ملک کی فکر ہے، میرا جینا اور مرنا پاکستان میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ملک سے باہر کوئی پیسہ نہیں ہے، میں زرداری نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا ہوں، اور اگر بات ہوگی، اگر کوئی ڈیل ہوگی تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی خاطر ہوگی۔ پھر صحافی نے سوال یہ کیا کہ ملک میں حالات خراب ہیں، خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ ملک میں حالات خراب ہیں، آپ لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں، قومی مفاہمت کریں، وہ آپ کو اور آپ ان کو معاف کر دیں۔ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جیسے اسرائیل فلسطین کو کہہ رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیں، کیا میں بھی اس فراڈ الیکشن کو بھول جاؤں؟ امن انصاف سے آتا ہے، مشرقی پاکستان والے انصاف مانگ رہے تھے، ہمارے خلاف نہیں تھے، آپ جس قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس سے قبل انصاف تو کریں، یہ جو معاف کرنے والی باتیں کرتے ہیں اس سے پہلے انصاف تو کر دیں، اس کے بعد پھر مفاہمت کی طرف آتے ہیں۔ پھر صحافی نے سوال کیا کہ اطلاعات ہے کہ محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ کے پی کے سے رابطے کے بعد اعظم سواتی کی ملاقات کرائے گئی، یہ ڈائریکٹلی صحافی نے جو ہے وہ سوال کر دیا۔ گزشتہ ویلاگ میں حالانکہ میں نے اس حوالے سے بات کی تھی، لیکن بڑا اشاروں کنایوں میں حکومتی لوگ بھی اور دوسرے اپوزیشن کے لوگ بھی جو ہے وہ بات کر رہے تھے، تو آج ڈائریکٹ صحافی نے جو ہے وہ سوال کیا کہ جی اطلاعات ہے کہ محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ کے پی سے رابطے کے بعد اعظم سواتی کی ملاقات کرائی گئی اور آپ نے جلسہ ملتوی کر دیا، لیکن اسی محسن نقوی پر آپ تنقید کرتے ہیں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ ساری حکومت جھوٹ پر چل رہی ہے، میں تو ان کی خبر تک نہیں پڑتا، میرا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے، اگر بات ہوگی تو صرف ملک آئین کے لیے ہوگی، مجھے جس سیل میں رکھا گیا ہے وہ اوون کی طرح گرم ہے، اس لیے پسینہ آتا ہے، اس کے باوجود میں کوئی ریلیف نہیں چاہتا۔ اچھا، اس کے بعد پھر صحافیوں کی جانب سے سوال کیا گیا کہ آپ بار بار آرمی چیف پر الزام لگاتے ہیں، وہ آپ کو کیوں ماریں گے، ان کی آپ سے کیا ذاتی دشمنی ہے؟ اس پر عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے 2 بار قتل کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ISI نے چوری کی ہے، جہاں مجھ پر حملہ ہوا وہاں کا کنٹرول رات کو ISI نے سنبھال لیا تھا، آپ جو مرضی کر لیں، 8 فروری کو آپ کا بیانیہ قوم نے مسترد کر دیا، لوگ آرمی سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں تحفظ دیتے ہیں، 8 فروری کے الیکشن میں فالس فلیگ آپریشن ہوا، اس آپریشن میں ہم پر تشدد کیا گیا، ہماری پارٹی پر پابندی لگائی گئی، جیل میں زیادہ ہی سختیاں ہو رہی ہیں، مطلب ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ خان صاحب کی جانب سے یہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ تعینات عملے کو 4تھی مرتبہ تبدیل کر دیا گیا ہے، یہ مجھے فراہم کیے جانے والے کھانے کو چیک کرتے تھے کہ اس میں کوئی زہر تو نہیں ملا، یہ سب ISI کنٹرول کرتی ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیف اور DG ISI ذمہ دار ہوں گے۔ یہ خان صاحب نے بڑا پرٹیننٹ، انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ بات کی ہے۔ پھر جناب صحافی نے سوال کیا کہ آرمی چیف نے یوتھ سے خطاب میں کہا تھا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی سے قومی مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، ایسے عناصر ناکام ہوں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ عوام سوشل میڈیا پر تنقید کرتی ہے اور اسے دہشت گردی بنا دیتے ہیں، انٹرنیٹ سروس بند ہوئی تو عوام نے بات کی، اب یہ عوام انٹرنیٹ بند ہونے پر بھی بات نہ کرے۔ اچھا، یہ بہت سخت باتیں خان صاحب نے ایک بار پھر سے کر دی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب یو ٹرن لے رہے ہیں دوبارہ سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یو ٹرن نہیں لے رہے ہیں، ایسے معاملات، میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں، اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان یا PTI کے درمیان تو اس کی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی، اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور معاملات جو ہے وہ آپ یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اتنی جلدی لائن پر آ جائیں گے، اتنی جلدی ڈگر پر آ جائیں گے۔ ایک جانب فیض حمید صاحب جو کہ سابق DG ISI ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، فوج اپنے DG ISI کے خلاف اگر کارروائی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے۔
اپنے DGISI پر ہاتھ ڈالنا، اس کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کرنا، اس کے خلاف کارروائی کرنا، یہ معاملہ اتنا چھوٹا، اتنا آسان نہیں ہے، یہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ اور جہاں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی بات کی جا رہی ہے فیض حمید کے، تو اب فیض حمید کے ساتھ ان کے دیگر نیٹ ورک میں لوگ موجود، جو جتنے بھی لوگ موجود تھے، ان کا تعلق اسٹیبلش کرنا خان صاحب کے ساتھ، ان کا PTI کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایک بڑی چیز ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا آپ سمجھ لیں کہ جناب رابطہ ہو گیا تو بس معاملہ سیدھے ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی ایپیسوڈز ہوں گی، اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کبھی لہجہ دھیما ہو گیا، کبھی لہجہ سخت ہو گیا، کبھی تنقید کا نشانہ بنا دیا، کبھی خاموش ہو گئے، کبھی مسکرا دیے، یہ تمام تر چیزیں اس میں چلیں گی، اور یہ آنے والے کچھ عرصے تک اسی طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ جب بھی خان صاحب کے جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کی بات ہوگی، جب بھی خان صاحب کے جو ہے کورٹ مارشل کی بات ہوگی، تو اس طرح کا لہجہ خان صاحب کا نظر آئے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو سخت بیانات دینے کا سلسلہ جائے، سخت رد عمل، بیانات تو خیر نہیں آ رہے، لیکن جو رد عمل دیا جاتا ہے اس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی زیادہ ہو۔ تو یہ یو ٹرن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وہ ایپیسوڈ ہے کہ جو ایک نیچرل چیز ہے، اور یہ آتی رہے گی، یہ آپ دیکھتے رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس جناب، اس کا پہلا دن تھا جو سیشن بلایا گیا ہے، اور شنید یہ ہے کہ کچھ آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کرے گی حکومت، ممکنہ طور پر چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے حوالے سے۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ توسیع نہیں ہوگی، لیکن نئے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جو سینیورٹی والا معاملہ ہے نا، اس میں کچھ تبدیلی کر کے، اس میں کچھ ترمیم کر کے وہ معاملہ آگے لے جایا جائے گا، تاکہ اس میں کچھ اثر انداز ہوا جا سکے۔ جو چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع والا معاملہ تھا، وہ شاید ختم ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب وہ نہیں لے رہے، مدت ملازمت میں وہ توسیع نہیں لے رہے، کیونکہ آلریڈی یہ معاملہ بہت زیادہ زبان زدیاب ہو چکا تھا، اس پر بہت زیادہ تنقید ہو چکی تھی، تو اس کے بعد اب وہ توسیع نہیں ہوگی، بلکہ اب سینیورٹی والے معاملے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی لیے یہ اجلاس بلایا گیا ہے کہ کچھ ترمیم کی جا سکے 2/3 میجورٹی کے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، جن کی ملاقات بھی ہوئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ، خصوصی طور پر زرداری صاحب گئے تھے مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے، کیا مولانا کی جماعت اس ترمیم کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اس سلسلے میں جو کامران مرتضیٰ ہیں، JUIFA کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا جو ہے ابھی تک کوئی کچھ طے نہیں ہوا، کچھ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم نے ترمیم کی طرف اپنی حمایت ڈالنی ہے اس پرڑے میں یا نہیں ڈالنی ہے۔ جہاں تک PTI کے ساتھ بات ہے تو PTI کے ساتھ ہم اپوزیشن میں موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، لیکن کیس ٹو کیس چیزیں دیکھیں گے کہ کہاں پر ہمیں PTI کی حمایت کرنی ہے اور کہاں پر جو ہے وہ ہمیں حکومت کی حمایت کرنی ہے۔ تو ممکنہ طور پر اس وقت مولانا اس حمایت میں شامل نہیں ہوں گے، PTI بھی، اپوزیشن بھی جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ ترمیم حکومت کروا سکتی ہے یا نہیں کروا سکتی۔ یہ سیشن بہرحال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آنے والے چند دن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹس جو بھی ہوں گی آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔